अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ईरान और इसराइल की लड़ाई 5वें दिन में दाखिल हो गई है और ईरान इसराइल पर पूरी क़ुव्वत के साथ हमला कर रहा है। लगातार ईरान इजरायली जारहियत का, दहशतगर्दी का जवाब दे रहा है। दूसरी तरफ इसराइल का हमला भी ईरान पर बढ़ता जा रहा है और ईरान में भी ज़बरदस्त तबाही हो रही है। तेहरान के जो शहरी है वो तेहरान को खाली करके दूसरे इलाकों की तरफ मुंतकिल हो रहे हैं और अब तस्वीरें सामने आ गई है कि पिछली रात में या आज के दिन के हमले में ईरान ने इजराइल को कितना बड़ा नुकसान पहुंचाया है। और ये तस्वीर देखिए जो बीबीसी ने अपनी वेबसाइट पर शाये किया है। इसके अलावा ये तस्वीर भी देखिए, ये खुद टाइम्स ऑफ इजराइल की वेबसाइट पर तस्वीर शाये हुई है और ये सारी ताज़ा तरीन तस्वीरें हैं। ये तस्वीर देखिए कि ईरान का जो हमला है, ईरान का जो मिसाइल अटैक है, लगातार इजराइल तक पहुँच रहा है और इजराइल में डर और खौफ का माहौल है। इस तस्वीर को भी देखिए और समझिए कि ईरान के हमलों से बचने के लिए किस तरह इजरायली अवाम बुंकर में पूरी रात गुजारती है, दिन भर ये लोग गुजारते हैं और यूं छुप छुपा कर रहते हैं। मोबाइल तक इस्तेमाल करने की इनको परमिशन नहीं दी जाती है क्योंकि लोकेशन के लीक होने का ख़तरा होता है या डिवाइस के कनेक्शन की वजह से इनकी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तो इस वजह से इस हालत में इनको रखा जा रहा है। एक और तस्वीर देखिए कि किस तरह वहाँ के जो नौजवान लोग हैं बुंकरों में छुप कर इस तरह अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और डर और खौफ का जो माहौल है इनके यहाँ बढ़ता जा रहा है। कुछ और रिपोर्ट भी सामने आई है और ये BBC उर्दू ने खबर शाये की है जिसमें बताया गया कि ताज़ा हमले में ईरान ने तकरीबन 20 मिसाइल दागे हैं और ख़ुद इजराइल ने इस बात का एतराफ़ किया है। कहा गया कि कुछ देर कबल इत्तला दी गई थी कि इजराइल के मुख्तलिफ हिस्सों में ज़ोरदार धमाकों की आवाज़ें सुनी गई है और मुल्क का जो सेंट्रल एरिया है वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका हुआ है, उसकी तस्दीक हुई है। उसके अलावा इजराइल ने यह भी दावा किया कि ज़्यादातर मिसाइल को रोक लिया गया लेकिन सबको नहीं रोका गया। 6-7 मिसाइल जाकर टारगेट पर लगे हैं और ज़ख्मियों की तादाद इजराइल में भी बढ़ने लगी है। यरूशलेम और तिल अबीब में भी इजरायली फ़िज़ाई निज़ाम फ़ाल हो गया लेकिन वो जो एयर डिफेंस सिस्टम है पूरी तरह काम नहीं कर रहा था और धमाके की आवाज़ें सुनी गई है। ये रिपोर्ट है BBC की जिसमें कहा गया इजरायली हमलों के जवाब में ईरान ने आज सुबह इजराइल पर मज़ीद मिसाइल हमले किए हैं जिसके बाद मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में दोबारा सायरन बजने लगे। यरूशलेम और तिल अबीब में जैसे इजरायली फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम फ़ाल हुआ यानी एयर डिफेंस सिस्टम, तो ज़ोरदार धमाकों की आवाज़ें सुनी गई। मरकज़ी इजराइल के मुतासिरा इलाकों में इमरजेंसी सर्विसेज अब भी मौका पर मौजूद है। उसके अलावा इजराइल का एक अखबार है जिसका नाम है हारिस, इजराइल का सबसे बड़ा और अहम अखबार माना जाता है। इस अखबार ने एक तज्ज़िया शाये किया है और ये जो तज्ज़िया बहुत अहम है। इस अखबार यानी हारिस के मुताबिक बटियाम जो इजराइल का एक शहर है और जहाँ सबसे ज़्यादा तबाही हुई है, तो उसके बारे में इजरायली अखबार हारिस ने लिखा कि इस इलाका को यानी बटियाम को दोबारा तामीर करने में तकरीबन 5 साल लग सकते हैं। ये इलाका 2 रोज़ कबल ईरानी मिसाइली हमले में शदीद तौर पर मुतासिर हुआ था। रिपोर्ट के मुताबिक इस हमले में 80 इमारतों को नुकसान पहुंचा जिनमें से 22 इमारतों को मुकम्मल तौर पर मुनहदिम करना पड़ेगा क्योंकि अब वो गिरने के ख़तरे से दो चार है। ये सूरत हाल उस वक्त है जब इलाके में सर्च एंड रेस्क्यू के काम अब भी जारी हैं और कई अफराद मलबे तले दबे हुए हैं। तो आज की हारिस अखबार की रिपोर्ट है और इसी एरिया में हमला होने के बाद इजरायली अवाम का गुस्सा भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। बाद में बिन्यामिन नेतन्याहू को भी यहाँ जाना पड़ा था। तकरीबन 2000 से ज़्यादा लोग इस इलाके में बेघर हो चुके हैं और उनके पास रहने की कोई जगह नहीं है। इसके अलावा एक और बड़ी खबर है और ख़बर यह है कि इजराइल ने दावा किया है, IDF ने दावा किया है कि उसने ईरान के नए आर्मी चीफ को भी शहीद कर दिया है। आप स्क्रीन पर जिन्हें देख रहे हैं यह हैं ईरान के नए आर्मी चीफ जिनका नाम है शादमानी और बताया जाता है कि ईरान के सुप्रीम लीडर अल्लामा आयतुल्लाह खामनई के बड़े नज़दीकी रहे हैं। ये खातिमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के भी कमांडर थे और पूरी जो इजरायली आर्मी है उसके भी चीफ ऑफ स्टाफ थे। इनको हाल ही में बनाया गया है और अब इजराइल का दावा यह है कि उसने इनको भी शहीद कर दिया है और इजराइल ने यह पोस्टर जारी करके इस तरह का हिब्रू ज़ुबान में दावा किया है। अल अरबिया ने जिस हवाले से खबर शाये की है उसमें बताया जा रहा है कि इजरायली फ़ौज ने दावा किया है कि गुज़िश्ता रात तेहरान पर किए गए फ़िज़ाई हमले में खातिमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के नए कमांडर मेजर जनरल अली शादमानी हलाक हो गए हैं। वो ईरानी हुकूमत के सबसे आला फ़ौजी अफसरान में शुमार होते थे। इसराइली हुकाम का दावा है कि शादमानी ईरान के रहबर आला आयतुल्लाह खामनई के करीबी साथी थे और ईरान की इजराइल के ख़िलाफ़ जंगी हिकमत अमली की बराह रास्त निगरानी कर रहे थे। इनकी कुछ और खूबियाँ बताई गई है जैसे इजरायली हुकाम के मुताबिक मेजर जनरल अली शादमानी को ईरान इराक़ जंग का वसी तजर्बा हासिल है और वो पासदारान इनकलाब और ईरानी फ़ौज दोनों की क़यादत कर चुके थे। इनके हवाले से भी लिखा गया कि अली शादमानी ने तकरीबन 4 रोज़ कबल खातिमुल अंबिया मरकज़ी हेडक्वार्टर जो ईरान की फ़ौजी इमरजेंसी कमान के तौर पर जाना जाता है
کی کمان سنبھالی تھی۔ خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹر ایرانی مسلح افواج کا اعلیٰ ترین آپریشنل ادارہ ہے جو جنگی اور بحرانی حالات میں پاسداران انقلاب، وزارت دفاع اور دیگر سیکورٹی اداروں کے درمیان رابطہ قائم کرنے کا ذمہ دار ہے۔ ہمدان میں پیدا ہونے والے علی شادمانی کو جمعے کو روز اسرائیلی حملے میں غلام علی راشد کی ہلاکت کے بعد ایران کے رہبر اعلیٰ نے میجر جنرل کے عہدے پر ترقی دی تھی۔ تو اب یہ اسرائیل کا دعویٰ ہے لیکن ایران نے ابھی تک اس کو کنفرم نہیں کیا ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیل کی طرف سے ایک بیان جاری کر کے بھی کہا گیا کہ جس کسی کو بھی ایران میں چیف آف اسٹاف کی ذمہ داری دی جاتی ہے تو وہ یہ ذمہ داری نہ لے کیونکہ اس کی جان اور اس کی زندگی محفوظ نہیں رہے گی۔ کچھ اور خبر سامنے ہے دونوں ملکوں میں جاری لڑائی کے حوالے سے، اور خبر یہ ہے کہ اسرائیلی فوج کا دعویٰ یہ ہے کہ اس نے ایران میں فوجی اہداف پر، فوجی ٹھکانوں پر بڑے پیمانے پر حملہ کیا ہے، اور کہاں کہاں حملہ کیا ہے، کس طرح کا دعویٰ کیا ہے وہ دیکھیے۔ بی بی سی کی رپورٹ ہے، اسرائیلی دفاعی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کی ایئر فورس نے ویسٹ ایران میں متعدد فوجی اہداف کو نشانہ بناتے ہوئے بڑے پیمانے پر فضائی حملہ کیا ہے۔ آئی ڈی ایف درج ذیل اہداف کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کر رہی ہے جس میں زمین سے زمین پر مار کرنے والے میزائل کے جو ذخیرے ہیں، جو لانچنگ انفراسٹرکچر ہے، یا زمین سے فضا میں مار کرنے والے جو میزائل ہیں، ان سب پر حملہ کیا ہے، ان سب کو نشانہ بنایا ہے۔ اسرائیل نے ایسا دعویٰ ہے۔ اس کے علاوہ بغیر پائلٹ والے یو اے وی کی اسٹوریج سائٹس کو، تو یہ 4 اہم دعویٰ کیا ہے اسرائیل نے، اور اگر ایسا ہے تو ایران کا بڑا نقصان ہے۔ پہلا یہ کہ زمین سے زمین پر مار کرنے والے میزائل کے ذخائر کو ایران میں حملہ کر کے اسرائیل نے ختم کر دیا ہے۔ دوسرا لانچنگ انفراسٹرکچر کو۔ تیسرا زمین سے زمین میں فضا، زمین سے ایئر اسپیس میں مار کرنے والے میزائل سسٹمز کو، اور چوتھا بغیر پائلٹ والے یو اے وی کی اسٹوریج سائٹس کو بھی اسرائیل نے تباہ کر دیا ہے۔ حالانکہ ایران کا کہنا یہ ہے کہ اس کے پاس ایسے ہتھیاروں کی کمی نہیں ہے اور اسرائیل جتنا چاہے حملہ کر لے، اس کا حملہ رکنے والا نہیں ہے۔ ایک اور خبر ہے، اور خبر یہ ہے کہ اسرائیل کے حملے میں کل ٹی وی چینل پر جو حملہ ہوا تھا اور اس کی رپورٹ میں نے بتائی تھی، ایک خاتون اینکر کی بہادری کا بھی میں نے تذکرہ کیا تھا کہ وہ رپورٹ پڑھ رہی تھی اور کچھ دیر کے لیے وہ اسکرین سے غائب ہوئی، دوبارہ وہ لائیو آتی ہے اور کہتی ہے کہ تم دوبارہ ہٹ کرو، حملہ کرو، ہم اپنے وطن پر قربان دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو اسرائیل نے میڈیا ہاؤس پر ایران کے سرکاری ٹی وی چینل پر جو حملہ کیا تو اب اس میں 3 لوگوں کی ہلاکت کی خبر کو ایران نے کنفرم کر دیا ہے، اور یہ کون 3 لوگ ہیں اس میں دیکھیے۔ ایرانی سرکاری خبر رساں ادارے ارنا کے مطابق پیر کے روز اسلامی جمہوریہ ایران براڈ کاسٹنگ IRIB کے ہیڈ کوارٹر پر اسرائیلی حملے کے نتیجے میں ادارے کے نیوز ایڈیٹر سمیت عملے کے 2 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ نیوز ایڈیٹر نیما رجب پور اور عملے کی رکن معصومہ عظیمہ کی ہلاکت کی تصدیق کی گئی ہے۔ یہ اسرائیل کی ایک طرح سے سب سے گھٹیا حرکت تھی اور میڈیا ہاؤسز پر حملہ کرنے کا کوئی سوال نہیں بنتا ہے، لیکن اسرائیل نے یہ حرکت یہاں بھی کی اور اس نے حملہ کر دیا۔ کچھ اور خبر ہے، اور خبر یہ ہے کہ چین نے اپنے شہریوں کو فوری طور پر اسرائیل چھوڑنے کا حکم جاری کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ چین نے ایران میں بھی اپنے شہریوں سے کہا ہے کہ وہ ایران کو خالی کر دے، اور اس کا مطلب صاف ہے کہ جو لڑائی ہے لمبی چلنے والی ہے۔ ایک اور خبر ہے وہ یہ کہ ایران نے اسرائیل پر مزید میزائل داغے ہیں اور ایران کا کہنا ہے کہ اس کا یہ حملہ اگلے دنوں میں اور زیادہ بڑھنے لگے گا۔ ادھر امریکہ کے حوالے سے بھی خبر سامنے آئی ہے، جو اسرائیل میں امریکہ کی ایمبیسی ہے یروشلم میں، تو اس نے اپنے تمام اسٹاف کو ہدایت دی ہے کہ جہاں اپنے گھر میں رکے ہوئے ہیں وہیں رکے رہیں، ان کو فوری طور پر امریکہ نہیں پہنچایا جا سکتا ہے کیونکہ اسرائیل کی جو ایئر اسپیس ہے مکمل طور پر بند ہے، کوئی بھی جہاز اسرائیل کے ایئر اسپیس میں داخل نہیں ہو رہا ہے، اور یہ یقینی طور پر اسرائیل کا ڈر اور خوف ہے کیونکہ عراق کے ایئر اسپیس پر اسرائیل کا کنٹرول ہے، امریکہ کا کنٹرول ہے، شام کے ایئر اسپیس پر اسرائیل اور امریکہ کا کنٹرول ہے، اور یہاں تک ایران آ بھی نہیں سکتا، لیکن ایران کے میزائل کا اتنا ڈر اور خوف ہے اسرائیل کو کہ وہ اپنے ایئر اسپیس کو نہیں کھول رہا ہے۔ ادھر ایک اور خبر سامنے آئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ تل ابیب میں اور یروشلم میں زوردار دھماکے کی آواز سنی گئی ہے، سائرن بجنے کی آوازیں بھی سنی گئی، لوگوں میں ڈر اور خوف کا ماحول تھا۔ اب ایک اور خبر جان لیجیے، اور یہ خبر بھی بڑی حیران کرنے والی ہے، اور خبر یہ ہے کہ ایران کے سپریم لیڈر علامہ آیت اللہ خامنئی کو قتل کرنے کا بہانہ بنانے کے لیے، یا یہ کہ امریکہ ایران پر سیدھے سیدھے حملہ کر دے، نتن یاہو نے، اسرائیل کے پرائم منسٹر نے وکٹم کارڈ کھیلنا شروع کر دیا۔ اور وکٹم کارڈ کیا کھیلا ہے بنیامین نتن یاہو نے کہ
امریکہ میں صدارتی الیکشن کے دوران ٹرمپ پر 2 مرتبہ جو قاتلانہ حملہ ہوا تھا تو اس حملہ کے پیچھے ایران ہے. یعنی ایران کی اتنی طاقت ہے، ایران کی اتنی ویلو ہے کہ ایران امریکہ تک پہنچ گیا اور اس نے صدر ٹرمپ پر قاتلانہ حملہ کرا دیا. تو ٹرمپ پر 2 قاتلانہ حملوں کے پیچھے ایران ہے. یہ نتن یاہو کا دھماکہ خیز انکشاف ہے. اور اسرائیلی وزیراعظم نے امریکی چینل فوکس نیوز کو باور کرایا کہ ان کا بیان انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پر ہے. یہ بنیامین نتن یاہو کا دعویٰ ہے. اس کے علاوہ ایک اور خبر العربیہ نے شائع کی ہے اور اس خبر کا خلاصہ یہ ہے کہ گزشتہ رات ایران نے اسرائیل پر 20 میزائل سے تقریباً حملہ کیا تھا اور ان میں سے 14 میزائلوں کو روکنے میں اسرائیل کا ایئر ڈیفنس سسٹم کامیاب رہا، لیکن 6 میزائلوں کو وہ نہیں روک سکا. وہ میزائل جا کر کے ٹارگٹ پر لگے، نشانے پر لگے اور بہت بڑی تباہی ہوئی ہے. اور العربیہ اور الحدث کے نمائندے کی رپورٹ ہے جس میں کہا گیا کہ اسرائیلی فوج نے منگل کی صبح ایران کی جانب سے فضا میں داغے گئے 18 میں سے 14 میزائلوں کو روک لیا، جبکہ نارتھ اور سینٹرل اسرائیل میں 5 مقامات پر میزائل گرے. اسرائیلی ایمبولینس سروس نے بتایا کہ ایرانی میزائل حملوں میں زخمیوں کی تعداد 10 ہو گئی ہے. اس سے پہلے اسرائیلی فوج نے اعلان کیا تھا کہ ایران کی جانب سے اسرائیل پر میزائل داغے گئے ہیں اور ڈیفنس سسٹم انہیں روکنے کے لیے ایکٹیو ہو گیا ہے. العربیہ کے مطابق ایران کی جانب سے 30 سے زیادہ میزائل اسرائیل پر فائر کیے گئے، جس کے بعد سینٹرل اور نارتھ اسرائیل میں اور تل ابیب کے بڑے علاقوں میں سائرن بجنے لگے. نمائندے کے مطابق ان میزائلوں میں چند جو میزائل ہے وہ سینٹرل اسرائیل کی 3 مختلف جگہوں پر گرے، جن میں ہر تزلیہ میں ایک عمارت کو براہ راست نشانہ بنایا گیا، جبکہ تصاویر میں نارتھ اسرائیل کے قصبے میں میزائل کے ٹکڑے کو گرتے ہوئے دکھایا گیا ہے. جو رپورٹ ہے ایک اور رپورٹ ہے، اور وہ جو رپورٹ ہے دراصل پچھلی رپورٹ سے اس کا تعلق ہے. پچھلی ویڈیو میں نے بتایا تھا کہ ایران نے اسرائیل میں موساد کے ہیڈ کوارٹر پر حملہ کر دیا ہے. موساد اسرائیل کی سب سے بڑی انٹیلیجنس ایجنسی کا نام ہے اور اس کا جو ہیڈ کوارٹر ہے اس پر حملہ کرنا آسان نہیں ہوتا. ایران کے میزائل نے موساد کے ہیڈ کوارٹر پر حملہ کر دیا اور اب BBC نے بھی اس خبر کو کنفرم کیا ہے، اکنامک ٹائمز نے بھی اس خبر کو شائع کیا ہے اور دنیا کے بڑے بڑے میڈیا ہاؤسز نے بھی اس خبر کو کنفرم کر دیا ہے. اور وہ یہی کہ ایران نے اسرائیل میں موساد کے ہیڈ کوارٹر کو نشانہ بنایا. اور خبر دیکھیے کہ ایرانی پاسداران انقلاب کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ ایرانی میزائلوں نے موساد کے ہیڈ کوارٹر کو نشانہ بنایا ہے. رپورٹ میں بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ IRGC کی ایرو اسپیس فورس انتہائی جدید ایکٹیو نظام کی موجودگی کے باوجود اسرائیلی ملٹری انٹیلیجنس کے مرکز کو نشانہ بنانے میں کامیاب رہی ہے. اسرائیل نے موساد کے ہیڈ کوارٹر پر ہونے والے حملے پر کوئی تبصرہ نہیں کیا ہے. اسرائیلی حکومت کی جانب سے عائد پابندیوں کی وجہ سے اسرائیل میں کام کرنے والے میڈیا کچھ ٹارگٹ سائٹس کے بارے میں اطلاع نہیں دے سکتے. پابندی عائد ہے تو وہ رپورٹ نہیں دے سکتے. اور یہ بات واضح ہے کہ اسرائیلی حملوں کے جواب میں ایران نے آج صبح تل ابیب اور یروشلم پر مزید حملے کیے تھے. اور یہ موساد کا جو ہے ہیڈ کوارٹر جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دھواں میں تبدیل ہو چکا ہے. پچھلے 5 دنوں میں اسرائیل اور ایران میں کس کا کتنا نقصان ہوا ہے، کہاں کتنی ہلاکت ہوئی ہے اور کہاں کتنی عمارتوں کو نقصان ہوا ہے، کتنے لوگ زخمی ہیں، وہ ڈیٹا بھی دیکھ لیجئے. ایران میں اسرائیل کے حملے کی وجہ سے تقریباً 224 سے 452 لوگوں کی موت ہو چکی ہے. کنفرم ڈیٹا نہیں ہے. اس کے علاوہ ایران نے پریس کانفرنس کر کے آج یہ ضرور کہا کہ اب تک اسرائیل کے حملے میں 1800 لوگ زخمی ہو چکے ہیں ایران میں، اور ان میں جو اکثریت ہے عورتوں کی ہے، معصوم بچوں کی ہے، عام شہریوں کی ہے. ادھر اسرائیل میں ایران کے میزائل حملے کی وجہ سے 24 سے 27 لوگوں کی موت ہو چکی ہے اور 700 سے زیادہ لوگ اسرائیل میں بھی زخمی ہو چکے ہیں ایران کے حملے میں. تو یہ جو لڑائی ہے وہ لمبی ہوتی جا رہی ہے اور ایران لگاتار کہہ رہا ہے کہ اس کا حملہ تیز ہوگا، وہ اپنے قدم کو پیچھے نہیں ہٹائے گا. اس کے علاوہ کل کی رپورٹ میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ ایران نے اسرائیل کے 4 F-35 فائٹر پلین کو بھی مار گرایا ہے. اور یہ مار گرانے کی جو خبر ہے وہ اسرائیل کے اس دعوے کو غلط قرار دیتی ہے جس میں بار بار اسرائیل یہی کہتا ہے کہ اس نے ایران کے ایئر اسپیس پر اپنا کنٹرول حاصل کر لیا ہے اور ایران کا جو ڈیفنس سسٹم ہے وہ مکمل طور پر تباہ و برباد ہو گیا ہے. ملر ٹائمز کے ساتھ جڑے رہیے، ہر اہم اپڈیٹ ہم مکمل حوالے کے ساتھ آپ کو دیتے رہیں گے.